अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मीडिया एक दफ़ा फिर अंडर थ्रेट है। तशद्दुद के वाक़यात हैं, धमकियां हैं और दबाव है स्टेट एक्टर्स की तरफ से और नॉन स्टेट एक्टर दोनों की तरफ से। हमने आज कुछ सीनियर सहाफ़ियों से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि इस सूरत हाल के बारे में उनकी राय क्या है। आइए आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमले और तशद्दुद कोई नई बात नहीं, लेकिन गुज़श्ता 10 सालों के दौरान सहाफ़त और सहाफ़ियों के लिए मुल्क में हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस हवाले से सहाफ़ी दो तरफा दबाव का शिकार हैं। एक तरफ रियासती इदारे सहाफ़ियों पर मुसलसल दबाव बरकरार रखे हुए हैं, दूसरी तरफ गैर रियासती अनासर भी सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल के दौरान तकरीबन 125 से ज़्यादा सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। ठीक है जी, लातदाद सहाफ़ी अगवा हो चुके हैं। अब तो ये होता है कि सहाफ़ी को अगवा किया जाता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। 50% सहाफ़ी रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये एक जो है ना खौफ और दहशत, इसको एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है काफ़ी अरसे से, और इसमें स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पे मतीउल्लाह जान साहब इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं। वो अपने घर से बच्चों के साथ निकलते हैं, गाड़ी पे बैठे हुए हैं और उन पर हमला हो जाता है और बच्चे भी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। तो इस पर जब रियासती इदारे नाकाम हो जाते हैं और वो पता नहीं चला पाते, और अभी तक यानी कि उस वाक़े को तकरीबन 1 महीना हो चुका और अभी तक पुलिस जियो फेंसिंग की रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकी, तो हम इसको क्या समझें? अगर ये इनकम्पिटेंस है रियासती इदारों की, तो फिर भी जिम्मेदार तो रियासत है ना। तो जब इस किस्म के वाक़यात जो हैं उसमें रियासती इदारे अपना कोई मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रहते हैं, तो फिर उंगलियां इनकी तरफ उठती हैं। मैं अपना मामला जो है वो बार बार डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पे जो हमला हुआ था उसमें मैंने या मेरी फैमिली ने जिन अफराद पर इल्ज़ाम लगाया वो हमारा एक कानूनी हक था। अगर वो लोग बेगुनाह थे तो उनको चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमीशन के सामने पेश होते और दलाइल के साथ हमें गलत साबित करते, लेकिन वो पेश ही नहीं हुए, रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, तो फिर मैं क्या अज्यूम करूंगा। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि हमें माजी को भूल जाना चाहिए और हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं बल्कि एक आम पाकिस्तानी जो है उसकी ज़िंदगी को और उसकी सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात जो हैं उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के सिविलियन और नॉन सिविलियन इदारे जो हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोई पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। दोनों तरफ से ख़तरात रहते हैं। आपको जिस तरह थ्रेट्स के बलूचिस्तान की मिसाल सबसे ज़्यादा हमारे सामने, जो आपका ये सवाल है उसमें सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ बैठती है वो बलूचिस्तान के सहाफ़ियों के लिए बैठती है, क्योंकि बलूचिस्तान के सहाफ़ियों का मसला ये है कि अगर वो गैर रियासती अनासर की ख़बरें या जैसे कोई ब्लास्ट होता है, कोई किलिंग होती है, उसकी वो ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं और ये ख़बर अगर छप जाए तो रियासती अनासर की तरफ से उनको दबाव आता है और उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि आइंदा ये ख़बरें नहीं छापें। अगर वो ख़बरें नहीं छापते तो गैर रियासती अनासर की तरफ से उनको थ्रेट्स मिलती हैं। तो यही उनके लिए प्रॉब्लम हुई है। हाल ही में ऐसा कि पिछले साल गालबन ये भी हुआ था कि जब कुछ गैर रियासती अनासर की ख़बरें अखबारात ने छपी धमकियों के बाद, तो फिर उसके बाद बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत उन पर मुकदमात कायम किए और बदकिस्मती से बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो गवर्नमेंट एक्शंस थे उनको दुरुस्त माना। अब मसला ये है कि ये कहना कि आप उनके बयानात ना छापें, ये अपनी जगह हो सकता है कि बात दुरुस्त हो, लेकिन वो क्या चीज़ छापते हैं, वो क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर कोई ज़िम्मेदारी किसी वाक़े की कबूल करता है और ये बयान अगर हम छाप दें तो इसमें क्या हर्ज है? हम ना उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन दे रहे हैं, हम आपका व्यू भी छाप देते हैं, दूसरे का व्यू भी छाप देते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल है वो इतनी ख़राब हो गई है कि अब गैर रियासती अनासर की तरफ से जो धमकियाँ मिली हैं उसके बाद कई दिन वहाँ अखबारात जो है हॉकर्स ने उठाने से इनकार कर दिया। तो ये मसला बिल्कुल दोनों तरफ से जो है सहाफ़ी दबाव में रहते हैं, दोनों तरफ से मुख्तलिफ अंदाज होते हैं धमकी देने के। ज़ाहिर है जो गैर रियासती अनासर हैं उनकी जो धमकी होती है उसकी नौयत बड़ी मुख्तलिफ होती है, जो रियासती अनासर की तरफ से जो प्रेशर आता है वो उसकी नौयत बड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन ज़हनी दबाव जो है सहाफ़ियों के ऊपर वो दोनों जानिब से रहता है।
بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ملک کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب سینئر صحافی کچھ یوں دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ دو تین وجوہات ہیں، خاص طور پہ 9/11 کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد صحافیوں پر حملے اور میڈیا ہاؤسز پر حملے، ان میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ 2002 کے بعد سے اب تک تقریباً 100-125 کے قریب صحافی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں مختلف شہروں میں، جس میں سب سے زیادہ جو ہمارے صحافی جو شہید ہوئے ہیں وہ بلوچستان میں صورتحال خراب ہے، فاٹا میں صورتحال خراب ہے، کراچی میں کئی واقعات ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد پاکستان کا جو خطرناک ترین ملکوں میں نمبر آتا ہے وہ چوتھا یا غالباً 5واں نمبر آتا ہے اس میں، اور وہ بھی جو دیگر ممالک ہیں ان میں وہ ممالک ہیں جو حالت جنگ میں ہیں، جس طرح عراق ہے، افغانستان ہے، سیریا ہے۔ وہاں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں، صحافی ہلاک ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ وہاں جنگ ہوئی اس وجہ سے زیادہ ہے۔ یہاں جو صورتحال ہے یہ بھی بہت زیادہ کانفلکٹ رہا، یہاں بے انتہا ایسے واقعات ہوئے، سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، اور بہت سے ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جب کوریج کرنے جاتے تھے بامبنگ کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے ساتھی کیمرہ مین ہیں، اور بہت سے واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں براہ راست جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کئی ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں جو باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ ہوئے، اسپیسیفک ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بے انتہا صحافیوں کو یہاں مختلف گروپس کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں، اور آج بھی جو صحافی کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہراساں ہیں، خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں بہت زیادہ کانفلکٹ ہے، بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب جیسے اسلام آباد ہے، بظاہر آپ کو اسلام آباد ایک بہت ہی محفوظ شہر نظر آئے گا، ظاہر ہے وفاقی دارالحکومت ہے، لیکن وہاں صحافیوں کو ہراساں کرنے کی جو ریشو ہے وہ اچھی خاصی ہے۔ اور ابھی حالیہ مہینوں میں اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں وہاں صحافیوں کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابھی حال ہی میں احمد نورانی والا واقعہ ہوا، اس سے پہلے مطیع اللہ جان کا واقعہ ہوا، ہمارے ایک اور ساتھی اعزاز سید کو دھمکیاں ملیں، ایک اور ساتھی آصف بشیر چودھری ہیں، بالکل اسی طرح جو ارشد شریف ہمارے ساتھی ہیں ان کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ یہ جو سارے جو چیزیں ہیں یہ سب اسی زمرے میں آتی ہیں، اور یہی ایک بنیادی وجہ نظر آتی ہے کہ جس کی بنا پہ بین الاقوامی طور پہ، بین الاقوامی سطح پہ یہ سمجھا جاتا ہے، اور بین الاقوامی جو صحافتی تنظیمیں وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان صحافیوں کے لیے بہت زیادہ محفوظ ملک نہیں ہے، اور یہاں نہ صرف یہ کہ خود پاکستان کے صحافی اس کا نشانہ بنے ہیں بلکہ غیر ملکی صحافی بھی اس کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اسلام آباد میں سینئر صحافی احمد نورانی پر تشدد کے واقعے نے ملک بھر کے صحافیوں کے لیے خوف کی کیفیت کو تقویت دی ہے، اور تشدد صحافیوں پر دباؤ کی صرف ایک شکل ہے۔ تشدد کے علاوہ بھی ریاستی ادارے اور حکومت صحافیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے اگین وہ اب واقعات کی نوعیت یہ کہنا کہ ہمیشہ سے خلاف رہی ہے، میرا خیال ہے بالکل درست نہیں ہوگی یہ بات، لیکن ہاں یہ ضرور رہتا ہے کہ ان کی طرف سے بعض سچویشنز میں ان کی طرف سے دباؤ آتا ہے، پریشر ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ان کی طرف انگلیاں اٹھی ہیں، اور چونکہ ان واقعات کی تحقیقات صحیح معنوں میں نہیں ہوئیں، ان واقعات کے نتیجے میں جو لوگ ملوث رہے یا جن پہ شک کیا گیا یا جن پہ الزام لگایا گیا وہ گرفتار نہیں ہوئے، تو ان شکوک و شبہات کو زیادہ تقویت ملتی ہے۔ لیکن ہم براہ راست یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ صحافیوں کے خلاف ہیں، یہ کہنا بھی میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا۔ ہاں واقعات کی نوعیت ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں ان کی طرف اشارے جاتے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں ان پر الزام بھی لگا ہے اور لوگوں نے شک کا بھی اظہار کیا ہے، اور چونکہ ان کی تحقیقات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچیں تو ان شکوک و شبہات کو زیادہ تقویت ملتی ہے کہ ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں ان کی طرف جو الزام لگا ہے وہ الزام غلط ثابت نہیں ہوا، نہ وہ الزام کے نتیجے میں اس الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے
ان اصل جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. تو جب آپ گرفتار نہیں کریں گے، جب آپ مقدمات کو آگے نہیں بڑھائیں گے، جب آپ تحقیقات کو آگے نہیں بڑھائیں گے، تو پھر اس طرح کے الزامات میں اضافہ ہوتا ہے. پاکستان کی ایک مخصوص قسم کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں، بہت سارے پاکستان کے اندر سبجیکٹس ایسے ہیں، جیسے بلوچستان ہو گیا، جیسے وار آن ٹیرر ہو گیا، جیسے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہو گیا. بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کے بیچ میں تمیز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پہلی تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، مثلا جب وار آن ٹیرر پاکستان کے خلاف شروع ہوئی تو کون سی ایسی انتہا پسند تنظیمیں تھیں جن کو پاکستان کے ریاستی ادارے اور خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ خفیہ طریقے سے سپورٹ کر رہی تھیں، کون سی تھیں جن کا وہ سدباب کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں. اس میں تفریق بہت ہی کم رہ گئی تھی، اور وہ لائن اس قدر باریک ہو گئی ہوئی تھی کہ اگر اس وقت انٹیلیجنس ایجنسی کسی کے خلاف کارروائی کرتی تھی یا جس کو وہ سپورٹ کر رہی تھی وہ صحافیوں کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا تھا، تو اس میں کہنا مشکل ہوتا تھا کہ ریاستی عناصر ہیں یا غیر ریاستی عناصر ہیں. تو یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت سارے، جیسے بلوچستان، خاص طور پہ بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے اور وہاں پہ جو مشکلات ہیں اور وہاں پہ جو شورش ہے وہ اس نوعیت کی ہے جس میں آپ کے لیے ریاستی اداروں اور غیر ریاستی عناصر جو ہیں ان کے بیچ میں تفریق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پاکستان میں اس قدر مختلف ہے. احمد نورانی پر حملے کے بعد اسلام آباد میں ایک فضا پیدا ہوئی جس میں اس حملے کی ذمہ داری خفیہ اداروں پر ڈالی جانے لگی، لیکن احمد نورانی خود اور ان کا ادارہ اس حوالے سے بہت محتاط رہے ہیں. دیکھیں، احمد نورانی صاحب کے معاملے میں تو ہم بہت محتاط رہے ہیں، اور کم از کم میں نے یا ہمارے ادارے نے، کسی نے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف ہم نے اپنی انگلی نہیں اٹھائی. آپ ثابت کریں کہ ہم نے اٹھائی ہو. اچھا، البتہ نامعلوم افراد جو ہیں ان کے خلاف جب ایف آئی آر کٹے گی کہ نامعلوم افراد آئے 2 موٹر سائیکلوں پہ سوار 6 نامعلوم افراد، انہوں نے احمد نورانی کو مارا، اور پھر احمد نورانی پر حملے کے فوراً بعد دوسرے دن تیسرے دن بلوچستان میں بھی ایسے واقعات ہوں کہ نامعلوم افراد جو ہیں انہوں نے ایک اخبار ہے قدرت، اس کی کاپیاں جلا دیں، پھر نامعلوم افراد جو ہیں وہ کچھ بلوچستان کے اور علاقوں میں بھی حملے کریں، اور اس میں وہ حملے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. تو نامعلوم افراد، آپ دیکھیں پاکستان میں جب بھی کسی صحافی پہ حملہ ہوتا ہے تو نامعلوم افراد حملہ کرتے ہیں. تو اب اگر یہ نامعلوم افراد آزادی صحافت کے لیے حملہ ہے، یہ نامعلوم افراد اسٹیٹ کی رٹ کے لیے حملہ ہے، تو ان نامعلوم افراد کا جو ایک متھ بنی ہوئی ہے اس کو پبلک کے سامنے لانا، تو یہ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، تو ان نامعلوم افراد کے بارے میں ہم نے ضرور بات کی ہے کہ یہ نامعلوم افراد جو ہیں یہ سویلین گورنمنٹ اور فوج دونوں کے لیے چیلنج ہے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے سویلین گورنمنٹ اور فوج کی قیادت جو ہے وہ ہم سے اختلاف نہیں کرے گی، وہ بھی مانیں گے کہ یقیناً یہ نامعلوم افراد جو کوئی بھی ہیں ان کو بے نقاب کرنا ریاست کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ملٹری اور انٹیلیجنس سروسز گزشتہ 10 سالوں کے دوران میڈیا میں ایک میجر پلیئر کے طور پہ ایمرج کیا ہے انہوں نے، اور ان کے مفادات ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اسلام آباد میں صحافیوں پر تشدد کے زیادہ تر واقعات کی ذمہ داری خفیہ اداروں پر ڈال دی جاتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. بعض سینئر صحافیوں کا خیال ہے کہ تشدد کے تمام واقعات کی ذمہ داری خفیہ اداروں پر نہیں ڈالی جا سکتی. تاہم یہ ضرور ہے کہ خفیہ ادارے تشدد کے بعض واقعات میں براہ راست اور بعد میں بلا واسطہ ملوث ضرور ہوتے ہیں. میں ہمیشہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو تو صحافیوں پر حملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن میں ان کو اس چیز کا ذمہ دار ضرور ٹھہراؤں گا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے جس کے نتیجے کے اندر غیر ریاستی عناصر جو ہیں وہ ان کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے صحافیوں کو نشانہ بنانا. کیونکہ جب آپ کے ریاستی ادارے اور خاص طور پہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں صحافیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کرتی ہیں، اور نہ تو بڑی بڑی صحافتی تنظیموں کے پاس، نہ اخبار مالکان، ٹیلی ویژن مالکان کے پاس، نہ ہی ایک جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کے پاس کوئی قانونی طریقہ ہوتا ہے ان کو روکنے کا، تو اس سے ہر کوئی شے حاصل کرتا ہے. سو جہاں پر وہ، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے اندر وہ براہ راست ذمہ دار بھی ہیں ہمارے انٹیلیجنس ادارے، لیکن جہاں پہ وہ براہ راست ذمہ دار نہیں بھی ہیں، میں ان واقعات کے لیے بھی ان کو اس حد تک ذمہ دار ضرور ٹھہراؤں گا کہ وہ جو خراب ماحول ہے جس کے اندر اس طرح سے پرتشدد کارروائیاں کی جاتی ہیں صحافیوں کے خلاف،
وہ اس ماحول کو پیدا کرنے کی ایک بڑی ذمہ داری ہمارے ریاستی اداروں اور خصوصاً انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ہے۔ پاکستان میں صحافیوں پر اسٹیٹ ایکٹرز بھی حملے کرتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی حملے کرتے ہیں۔ احمد نورانی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ عرصہ قبل اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ڈس بینڈ کر دیا تھا اور فیس بک پر بھی اپنی ایکٹیویٹی بند کر دی تھی، تو اس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ شاید اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے کوئی اتنا خطرہ نہیں تھا، اور انہوں نے خود بھی جو ہے کوئی اتنے دن گزر گئے ابھی تک کسی پر براہ راست اپنے شک کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جو میری ذاتی انفارمیشن ہے اس کے مطابق کچھ لوگ جو ہیں وہ چہروں سے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، تو اس میں اب کیونکہ پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے وہ بھی ڈٹرمنٹ نظر آ رہی ہے کہ ہم احمد نورانی پہ حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے کہ ہم بھی اس سلسلے میں حکومت کی مدد کریں گے۔ تو اس معاملے میں مجھے یقین ہے کہ احمد نورانی پر حملہ کرنے والے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ضرور ہو جائیں گے۔ صحافیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کو وسیع تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ صحافی بلوچستان میں بھی خطرات کا شکار ہے اور صحافی فاٹا میں بھی خطرات کا شکار ہیں، اور اب صحافی جو ہیں اسلام آباد میں بھی سیف فیل نہیں کر رہے، اور کوئی حکومت بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ صورتحال غیر معینہ مدت کے لیے جاری رہے۔ احمد نورانی کے حملے کے بعد فوج کی طرف سے تشدد کی اس کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، لیکن صحافیوں پر ہونے والے حملے کا الزام فوج پر کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک سینئر سابق فوجی افسر کیوں دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی واقعے کے بعد جس ایجنسی نے یا جس کا نام لگایا جا رہا ہے اس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے۔ فار ایگزامپل اس اسپیسیفک کیس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریپوٹیشن کو نقصان ہی کی طرف تھوڑا سا ہوا ہے، تو مطلب دوسری طرف ایسے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے جو اتنے عقل سے آری ہوں کہ وہ ایسے کام کریں جس میں الٹیمیٹلی ان کو گھاٹا ہو۔ بات تو جب آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں اٹ از آل اباؤٹ ریپوٹیشن، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ایک اور میں ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ دیکھیے کہ ہر ادارے کے یا ہر انسان کے اپنے اپنے ہتھیار ہیں۔ کسی کا ہتھیار زبان ہے، کسی کا ہتھیار قلم ہے، میڈیا بھی ایک ہتھیار ہے، لوگ پیسے کو بھی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، پولیٹیکل کلاؤڈ کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لوگ لا کو بھی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مطلب مس یوز آف لا، مس یوز آف اتھارٹی ان اینی شیپ، دیٹ از رانگ۔ جو انتشار پیدا کرے معاشرے میں، جو لوگوں کو جوڑنے کے بجائے توڑے، یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک ہتھیار کسی کے پاس ڈنڈا بھی ہے، تو اب وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس لینگویج میں بات کی جا رہی ہے، میڈیا ہے تو میڈیا کا جواب میڈیا میں دیں، قلم ہے تو قلم سے جواب دیں۔ لیکن جب آپ کے پاس بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس لاجک ختم ہو جاتی ہے، منطق ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسے اونچے ہتھ کنڈوں پر اترتے ہیں، ان چیزوں کو میں اچھا نہیں سمجھتا، اور نہ ہی فوج اچھا سمجھتی ہے۔ اور فوج اگر آپ آئی ایس آئی یا ایم آئی کی بات کریں مثال کے طور پہ، تو وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، وہ ایسے کام نہیں کرتی کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور اس کو بھی پتہ ہے کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے کروڈ نہیں ہے وہ۔ اور پھر جس کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس کا نتیجہ ہی ریپوٹیشن وائز ان کے خلاف ہو، ایسا کام وہ کیوں کریں گے؟ نوٹس تو کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ریئیکشن شاید اوور ریئیکشن تھا، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کسی ایک بندے کے کسی واقعے پر زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ویل نون بلاگر یا تھا، اور پھر یہ کہ یہ تاثر ہو رہا تھا کہ شاید کسی انسٹیٹیوشن نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے، تو شاید اس کی وجہ سے انہوں نے گلدستہ بھی بھیجا اور یہ کہا بھی، اس کی ویل بینگ بھی پوچھی۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو دس واز اوور ریئیکشن۔ اس وقت پورے ملک میں بلوچستان اور فاٹا کے صحافی سب سے زیادہ دباؤ میں ہیں۔ ان علاقوں میں بہت سے صحافی مارے بھی جا چکے ہیں اور وہ تشدد کی زد میں بھی آ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے تمام طبقوں کے لیے، جس وجہ سے پاکستان کے تمام طبقوں کے لیے پاکستان ایک خطرناک ملک ہے، اسی طرح صحافیوں کے لیے خطرناک ملک ہے،
اور وہ اس لیے کہ یہاں قانون کا اطلاق اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح کے مہذب معاشروں کے اندر ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی ملک کے اندر سیکٹیرین ٹینشن بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کسی خاص ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت قانون ان کی مدد کو بھی نہیں آتا یا وہ قانون اس قسم کے تشدد کو بھی نہیں روک سکتا. پھر اگر اس ملک کے اندر کوئی پرتشدد سیاسی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا. یا کوئی چھوٹا موٹا گروہ، تحریک تو چلو بہت بڑی بات ہے، لیکن جب کوئی چھوٹا موٹا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے حکومت کے خلاف کوئی کسی مظاہرے کے اندر، تو اس کے بعد بھی آپ قانون کا اطلاق نہیں دیکھتے ہیں. جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ایک اس طرح کا واقعہ ہے. گلو بٹ جیسے لوگ اس ملک کے اندر وہ پھر رہے ہیں. تو کیونکہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا اور صحافیوں کا کام ایک ایسا ہے کہ وہ ہر وقت جو بھی متنازع چیز ہوتی ہے اس کے بالکل فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اس کے بالکل سامنے ہوتے ہیں. وہ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی لکھتے ہیں، ٹی وی پہ آ کر جو بھی بولتے ہیں، اس سے یا تو کوئی خوش ہوتا ہے یا ناخوش ہوتا ہے. اور ناخوش طبقہ جو صحافیوں سے ہے اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو ظاہر ہے کہ اس کو روکنے کے لیے یہاں پہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس لیے پاکستان صحافیوں کے لیے کچھ زیادہ ہی خطرناک ملک ہے. صحافیوں پر دباؤ صرف ریاستی اداروں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ غیر ریاستی عناصر بھی صحافیوں پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں. دیکھیں، نان سٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے، لیکن سم ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کی آزادی کے خلاف سٹیٹ ایکٹرز اور نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ان اناؤنسڈ قسم کی کوآپریشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. مثلاً آپ دیکھیں کہ تھوڑے دن پہلے سوابی میں ایک جرنلسٹ تھے مشرق ٹی وی کے، ہارون خان، وہ قتل ہو گئے. تو ان کے قتل کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے قبول کر لی، حالانکہ ان کو ٹی ٹی پی نے براہ راست قتل نہیں کیا تھا. ان کی اپنی فیملی کہتی ہے کہ ان کی ذاتی دشمنی تھی، لیکن اس میں ریاستی ادارے خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کا خوف استعمال کر کے تو صحافیوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. اور ایسا ہوا ہے کئی دفعہ کہ صحافی جو ہیں ان کے ساتھ حکومت کی یا حکومت کے کسی ادارے کی شکایت کچھ اور ہوتی ہے تو اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے، یار وہ آپ کا نام آ گیا ہے ٹی ٹی پی کی ہٹ لسٹ میں آ گیا آپ کا نام، تو اس کا نام لے کے ڈراتے ہیں اور کام اپنا نکلوانا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے. تو میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ پاکستان کی جو ریاست کے جو سویلین عناصر ہیں اور نان سویلین عناصر ہیں ان کو میڈیا کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے بڑی ضروری ہے. یہ ایک جو ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی ہے اس میں جو میڈیا کی آزادی ہے اور آزادی صحافت کا جو ذمہ دارانہ استعمال ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا، پیچھے لے کے نہیں جائے گا. اور یہ جو آزادی صحافت کا ذمہ دارانہ استعمال ہے اور میڈیا کو پروٹیکشن دینا، اس میں اگر پاکستان کی سول اور فوجی قیادت مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی بناتی ہے تو یہ کوئی ہمارے پہ احسان نہیں کریں گے، یہ پاکستان پہ احسان کریں گے، اس سے پاکستان آگے جائے گا. اس حوالے سے المیہ یہ ہے کہ حکومت اب تک ایک بھی صحافی کے قتل میں ملوث افراد کا تعین نہیں کر سکی اور نہ ہی ایسے کسی شخص کی نشاندہی کی گئی ہے جو صحافیوں پر تشدد میں ملوث رہا ہو. دیکھیں، جن صحافیوں پر حملوں کی عدالتی تحقیقات مکمل ہو گئیں، رپورٹیں تیار کر کے حکومت کو سبمٹ کر دی گئیں، وہ رپورٹیں بھی حکومت جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں لے کے آئی. مثلاً عمر چیمہ پر جو حملہ ہوا تھا اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ حکومت کو سبمٹ کر دی گئی تھی اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس رپورٹ کو منظر عام پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں کی. تو میرا جو معاملہ ہے اس میں تو براہ راست میں جن افراد پر ادارے پہ نہیں افراد پہ شک کا اظہار کر رہا تھا، میں تو اپنی سٹیٹمنٹ پر قائم رہا اور میری تو تحریری ریٹن ایفیڈیوٹ تھی. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ میں نے اس کمیشن کے سامنے وہ اپنی تحریری ایفیڈیوٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائی اور میری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن پھر کمیشن ان افراد کو جب بلاتا تھا تو وہ آتے ہی نہیں تھے. اور پھر جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے نواز شریف، انہوں نے مجھے ایک دن پوچھا وہ آپ کے کمیشن کی رپورٹ کا کیا بنا؟ تو مجھے بہت عجیب و غریب سا لگا
کہ اس وزیر اعظم کے حکم پر وہ کمیشن بنا تھا اور یہ وزیر اعظم جو ہے یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے وکٹم سے کہ وہ کمیشن کی رپورٹ کا کیا بنا. تو میں نے کہا آپ پتہ کر کے بتائیں. تو انہوں نے پتہ کیا تو انہوں بتایا گیا جی کہ رپورٹ نہیں آئی. کچھ عرصے کے بعد وہ رپورٹ ایک اخبار میں شائع ہو گئی کہ جی یہ رپورٹ ہے. نہ اس رپورٹ کا جو مسودہ تھا جو لیک ہوا اس پہ کسی کے دستخط تھے, نہ اس رپورٹ کی کاپی مجھے بھیجی گئی حالانکہ میں وکٹم تھا, اور پھر اس میں بہت سے فیکٹس تھے وہ بالکل غلط تھے فیکٹس. مثلا مثال کے طور پہ ہمارے ایک صحافی تھے موسیٰ خان خیل, ان کا میرے ایفیڈیوٹ میں ذکر تھا, وہ صحافی تھے اور وہ اس جوڈیشل کمیشن کی سو کالڈ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ طالبان کا ایک کمانڈر تھا موسیٰ خان خیل. تو وہ رپورٹ جو ہے اس میں جو فیکٹس ہیں, جو لیکڈ رپورٹ ہے وہ بالکل غلط ہے. اس میں جو میرا ریٹن ایفیڈیوٹ ہے اس میں جو میرا دعویٰ تھا وہ اس میں مجھے نظر نہیں آتا. اس میں میرے بھائی عامر میر کا جو ریٹن ایفیڈیوٹ ہے اس کا ذکر ہی کہیں پہ نہیں ہے. تو اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح رپورٹ ہے. البتہ ابھی تک مجھے انتظار ہے کہ جو اصلی رپورٹ ہے وہ شاید کبھی میرے پاس پہنچ جائے. لیکن اب وہ جو کمیشن تھا اس میں جو 3 ججز تھے ان میں سے 2 ججز جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ میں ہے ہی نہیں ہے, جسٹس انور ظہیر جمالی اور اقبال حمید الرحمان, صرف جسٹس اعجاز افضل موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے اس کی کاپی اس لیے نہیں آئی کہ کچھ اہم لوگ جن کو اس کمیشن نے بلایا تھا انہوں نے بیان دینے کے لیے کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی زحمت گوارا نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیشن کی کچھ اپنی آبزرویشنز ایسی ہوں گی کہ جو شاید منظر عام پر نہیں آتی, لیکن وہ سارا ماضی ہے. ہم اس ماضی کو بھول جائیں, اور ایمن دورانی پہ حملہ جو ہے ایک لیٹسٹ واقعہ ہے, تو ہمیں اب اس کو ایک ایگزامپل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مجھے بہت امید ہے, آئی ایم شیور, کہ ایمن دورانی پہ حملے کے ملزم ضرور بے نقاب ہوں گے. اس سوال کا جواب ہم بہت عرصہ پہلے دے چکے ہیں. پاکستان میں جو میڈیا ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کی تجویز ہم نے کافی سال پہلے پیش کی تھی. جب 2011 میں مجھے دھمکیاں ملی تھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس نے قومی اسمبلی کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ اس وقت کی اپوزیشن کے ممبر احسن اقبال تھے جو آج وزیر داخلہ ہیں. اور وہ جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف کے لوگ تھے. اس سٹینڈنگ کمیٹی نے کئی مہینوں کی ڈیلیبریشنز کے بعد ایک رپورٹ سبمٹ کی تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو, اور اس میں کچھ سفارشات کی تھیں. اور وہ جو سفارشات ہیں وہ میں نے موجودہ جو حکومت کی وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب ان کو بھی دی ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. حکومت کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کروانا چاہیے. اور اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فنڈ بنا دیا جائے اور جس صحافی کو مار پڑے یا وہ اپنی جان سے چلا جائے تو اس کے خاندان کو آپ نے پیسے دینے ہیں. نہیں, یہ اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مختلف ممالک کی مثالیں دی کہ ہر صوبے میں ایک پروسیکیوٹر مقرر کیا جائے جو کہ کرائمز اگینسٹ میڈیا کو فالو کرے. یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے. اسی طرح جو میڈیا کے ادارے ہیں, ٹی وی چینلز اور اخبارات, ان کو پابند بنایا جائے کہ جب یہ اپنے رپورٹر کو یا کیمرہ مین کو کسی کانفلکٹ زون میں بھیجتے ہیں یا کسی خطرناک علاقے میں رپورٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اس کی انشورنس کروائیں, اس کو کانفلکٹ ایریا میں کام کرنے کی ٹریننگ دی جانی چاہیے, اس کو بلٹ پروف جیکٹ ملنا چاہیے, اس کو ہیلمٹ ملنا چاہیے, دوسری چیزیں ملنی چاہیے, اور یہ قانون کے تحت لازمی ہو سب پر. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ ہماری جو اپروچ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کو صرف اسٹیٹ ایکٹر سے خطرہ نہیں ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر سے بھی خطرہ ہے, اور اس کی مثالیں موجود ہیں پاکستان میں. تو لیکن اگر صرف ہم حکومت پہ ذمہ داری ڈال دیں گے ساری, تو مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے یہ کچھ ذمہ داری جو میڈیا آؤٹ فٹس کی مینجمنٹ ہے اس کو بھی لینی ہے, کچھ ذمہ داری ورکنگ جرنلسٹ کو بھی لینی ہے, اس کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور کچھ رسپانسبلٹی حکومت کو بھی لینی ہے. تو اس کے لیے جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہم نے بنا کے دیا. انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ اس کا جو پہلا ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا وہ ڈرافٹ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ ڈرافٹ جب صحافتی تنظیموں کے سامنے رکھا تو اس کو مسترد کر دیا گیا. اب پھر اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. ابھی وہ ڈرافٹ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہمیں وہ دکھائیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ حکومت اور اپوزیشن اتفاق رائے سے قانون سازی کریں گی. یہ ایک ون سٹیپ
فارورڈ ہوگا میڈیا کی آزادی کو بچانے کے لیے. اور اس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو تمام ریاستی ادارے ہیں وہ ان معاملات میں پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کے سامنے اگر جواب دہ ہو جائیں جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے تو بہت اچھا ہوگا. یقیناً مختلف واقعات کی مختلف نوعیت ہیں. اصل میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی صحافی یہاں شہید ہوئے ہیں یا جن پر حملے ہوئے ہیں نہ ان پر حملہ کرنے والے کبھی گرفتار ہوئے نہ قتل کرنے والے کبھی گرفتار ہوئے. تو یہ آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اصل میں کون تھے. ایک صرف مشکل سے 3 یا 4 کیسز آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جس میں براہ راست جو ہے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے, ان پر مقدمات چلے, لیکن وہ اس کی نوعیت بڑی مختلف تھی. ولی خان بابر کی کیس کی نوعیت بڑی مختلف تھی, منیر سانگی کے کیس کی نوعیت بڑی مختلف تھی, ڈینیل پرل کیس کی جو ہے نوعیت بڑی مختلف تھی. تو یہاں جو خطرات رہے ہیں وہ ہر طرف سے رہے ہیں, لیکن چونکہ مقدمات آگے نہیں بڑھے اور کیسز کو صحیح طرح فالو نہیں کیا گیا, اس لیے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں میں یہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم جب تک تحقیق نہ ہو براہ راست کسی کو بھی الزام دینا درست نہیں ہوتا. مطالبات تو بالکل کرنے بھی چاہیے, بات چیت بھی کرنی چاہیے, نہ صرف یہ کہ حکومت سے بات کرنی چاہیے بلکہ اداروں سے بھی اگر بات چیت ہو سکے تو اداروں سے بھی بات کی, لیکن اصل تحفظ صحافی کو اپنا خود کرنا ہوگا. اور یہ میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے صحافیوں کو ٹریننگ دیں, اپنے صحافیوں کو سیفٹی کی ٹریننگ دیں, سیکیورٹی دیں, ان کو انشورنس دیں, انشورنس کور دیں. کوئی بھی کسی بھی طرح کی ٹریننگ اور تحفظ جو ہے آپ کو 100% گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ سیف ہو گئے, لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پروفیشنل ٹریننگ ہے, اگر آپ کے پاس سیفٹی کی ٹریننگ ہے, آپ اور آپ کی فیملی کو مکمل انشورنس کور حاصل ہے, تو پھر اس کے اندر وہ ڈر و خوف نہیں آتا اور وہ اس میں زیادہ وہ کام کرنے کی لگن اس میں رہتی ہے. لیکن اگر آپ یہ ساری فیسلٹیز نہیں دیں گے تو پھر صحافی بہت زیادہ اپنے آپ کو غیر محفوظ ہوگا. تو حکومت کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن اخبار اور چینل کے مالکان کی ذمہ داری اس سے زیادہ بنتی ہے, کیونکہ وہ صحافی, وہ ورکر انہی کے لیے کام کرتا ہے, وہ حکومت یا کسی اور گروپ کے لیے کام نہیں کرتا. تو ذمہ داری بھی ان کی زیادہ بنتی ہے. میرا نہیں خیال کہ حکومت سے مذاکرات کرنے سے کوئی صورتحال میں خاطر تبدیلی آ سکتی ہے, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی میں نے کہا کہ تشدد زیادہ عام طور پہ منتخب حکومتوں کی جانب سے صحافیوں کے اوپر نہیں ہوتا. ان کا طریقہ فرق ہے صحافیوں کو دباؤ میں لانے کا. صحافیوں کو تشدد کا سامنا اکثر ریاستی اداروں کی طرف سے ہی کرنا پڑتا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ہی کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کھل کے تو نہیں کہتی ہیں کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, تو جس بات کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہ ہو سرے سے, اس کے اوپر مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ مذاکرات اس کا کوئی رستہ ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی منتخب حکومت اتنا اپنے اقتدار کو اتنی احسن طریقے سے سنبھالے کہ وہ اپنی پالیسیز کو نہ صرف بنانے کی خود اپنے آپ کو اہل ثابت کرے, بلکہ ان پر عمل درآمد کرنے کی بھی اہل ثابت ہو. اور پالیسیز میں جب یکسانیت آتی ہے, منتخب حکومت اور ریاستی اداروں کی پالیسیز میں یکسانیت آتی ہے, تو پھر بہت سارے ایریاز جو کہ صحافیوں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں, وہ ایریاز خود بخود ہی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مذاکرات میرا خیال ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس صورتحال میں صحافی برادری شدید دباؤ میں ہے اور حکومت اور ان کے اپنے اداروں کی طرف سے ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. سول حکومت کو اگر اس ملک پر افیکٹو کنٹرول برقرار رکھنا ہے اور بیرونی دنیا کو یہ تاثر دینا ہے کہ ان کا اس ملک پر افیکٹو کنٹرول موجود ہے, تو انہیں صحافیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کا راستہ روکنا ہوگا. چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے ہو تشدد, چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے ہو تشدد, دونوں کا راستہ ریاست کو اور حکومت کو روکنا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.